बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। हम आज पॉजिटिव पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज से आपके साथ मौजूद हैं। मुझे आप तमाम लोग तकरीबन जानते हैं। मेरा नाम जी वलीद असगर हुसैनी है और पॉजिटिव पाकिस्तान में बतौर सदर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। पॉजिटिव पाकिस्तान नौजवानों के लिए और नौजवानों की किरदार साजी के लिए मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स, मुख्तलिफ तकरीबात, मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स मुनक्कद करता रहता है। और हमारी जो आज की तकरीब है, जो हमारा आज का सेशन है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्योंकि जब हमने अपने तजर्बे से गुजरे हैं कि वो तमाम लोग जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जब अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि उन्होंने अपने कैरियर का इंतखाब करना है। और वो जो कैरियर का उनका इंतखाब है, वो क्या उसमें नौकरी करेंगे, वो उसमें बिजनेस करेंगे, वो यानी फ्रीलांसिंग करेंगे, वो क्या करेंगे। इन सारी चीज़ों का जो हमारे पास एक रिकॉर्ड पहुंचता है कि हम क्या करें और ज़िंदगी में हमें आगे क्या करना चाहिए, कौन सा जो कैरियर है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा ऐसा कैरियर है जिसके ज़रिए से हम बेहतर से बेहतर अपनी जो ज़िंदगी है उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आज ज़हमत दी है पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ शख्सियत जो बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं और बाई पैशन बिजनेस गुरु हैं, जो लोगों को ये सिखाते हैं कि आपने बिजनेस कैसे करना है। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर इनकी एक्सपर्टीज हैं और स्पेशली जो नौजवान हैं या जो बड़े हैं, जिस भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है, आप नौकरी के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं और आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, और पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनके ऊपर बात हो सकती है, जिनके ऊपर मजीद काम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इब्ने फाजिल साहब ने। इब्ने फाजिल साहब खुद यानी जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपको कि ये इंजीनियर हैं और ये खुशहाल पाकिस्तान के नाम से एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि नौजवानों को और लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना रोजगार चला सकें और अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ चला सकें। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए वक्त दिया। हम वी आर रियली प्लेयर टू हैव यू विद अस। और सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि नौकरी क्यों नहीं। हालांकि नौकरी में एक सिक्योरिटी होती है, आपको पास पैसे आते हैं, यानी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम में आपने काम करना होता है 9 to 5, उसके बाद आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आती है और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो नौकरी क्यों नहीं, बिजनेस क्यों? जी सर, आप नौकरी क्यों करनी चाहिए, हमें बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा तफसीली तारुफ करा दिया मेरा, और शायद जो कुछ मैं हूँ भी नहीं आपने वो भी बता दिया। दरमियान में कहीं सिग्नल कम होने की वजह से ना डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसकी वजह से आपकी आवाज़ भी कई दफ़ा मेरे तक नहीं पहुँचती, लेकिन बहरहाल हम इसको कंटिन्यू करते। आपका जो सवाल है नौकरी क्यों नहीं, बेसिकली ये मैं इसके बिल्कुल यानी के खिलाफ नहीं हूँ कि आपने नौकरी हर किसी नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप कोई इदारा चलाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अगर आपके पास मुलाजिम हैं 20, 30, 50 या टीम आपने बनानी है, तो वो डेफिनेटली वो आप उनको हायर करते हैं तो टीम बनती है। कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीम के बगैर ग्रो नहीं कर सकती। एक आदमी वन मैन शो या प्रोप्राइटरशिप की कंपनियां जो होती है वो तो जाहिर है छोटी होती है। तो अगर आपने बड़ा इदारा बनाना है, बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो उसके लिए लामहला आपको फिर टीम चाहिए, तो वो टीम आप हायर करते हैं। तो मैं नौकरी के हरगिज़ ये नहीं कि बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन एक बात ये तय है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं और आप जो है वो थोड़ा सा मुस्बत और डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, तो फिर आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। फिर आपका जो मुस्तकबिल है वो एंटरप्रेन्योरशिप में है, या आप अपना कारोबार करें। नौकरी के अंदर आपकी एक लिमिटेशन है, जहाँ भी जाएंगे, जिस भी इन्वायरमेंट में जाएंगे, अगर आप $10,000 की भी करेंगे तो वो $10,000 एक लिमिट है।
لیکن اگر کام کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کو ادارہ چلاتے ہیں، آپ فیکٹری چلاتے ہیں، تو وہ لمٹ لیس ہے. آپ اگر مطلب ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ ابھی یہ ٹویٹر جو ہے وہ تقریباً $40 ارب کے قریب جو ہے وہ اس کی سیل ہوئی ہے. تو جو اس کے ملازم ہیں ان کو تو نہیں وہ $40 ارب میں کوئی حصہ ملا نا، ان کو تو وہی $2-4 ہزار جو مل رہا ہے وہی ملا. تو جو اس کا مالک تھا اس کی ہی وہ ورتھ بڑی ہے. تو بالکل ایسے ہی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ لمٹ لیس ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جن میں پوٹینشیل ہے، جو محنت کر سکتے ہیں اور جو ڈفرنٹ طریقے سے سوچ سکتے ہیں، چیزوں کو کنسیو کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے ان کو لازمی اپنا کام کرنا. جی بالکل، یعنی جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہر بندے کو ہی کہ یار آپ بزنس کریں. تو یعنی میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ آپ اس بات کو انکریج نہیں کر رہے کہ یار ہر بندہ اٹھ کے بزنس میں چلا جائے. کچھ لوگ ملازمت بھی کریں، جن لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ہو کہ وہ آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا باکس کچھ کام کر سکتے ہوں، وہ بزنس میں آئیں تاکہ ان کو ترقی ملے زندگی میں. تو سر یعنی میں خود یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. مختلف جو جتنے ہمارے لوگ یہاں پر ساتھ موجود ہیں وہ سارے آلموسٹ یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکے ہیں. تو سر ہمارے ہاں تو ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ آپ کے لیے یعنی 9 to 5 جاب جو ہے وہ جاب ہی سب کچھ ہے آپ کا، اور آپ نے کرنا ہی وہ ہے. یعنی آپ اگر ہمارے ہاں کلچر کی بات کی جائے ایک، تو جو پاکستانی ڈراماز ہیں تو ان ڈراموں میں بھی جو آفس جانے والا بندہ ہے وہ آپ کو پینٹ شرٹ، لیپ ٹاپ، اچھی گاڑی، بڑے گھر والا نظر آئے گا کہ یار وہ آفس جا رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نے یہ دکھانا ہو کہ ایک دکاندار ہے، ایک وہ بزنس مین ہے، تو وہ اس کا دکھائیں گے کہ یار وہ ہر ٹائم کاپیاں کتابیں لے کے بیٹھا رہتا ہے، اس نے وہ شلوار قمیض پہنی ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا چپ کر کے، تو اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ بس بیچارہ ہے، یعنی مظلوم سا اس کو بنا کے پریٹینڈ کیا جاتا ہے. تو سر یہ ہماری اوورآل مینٹیلٹی کا یعنی فرق ہے، ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے، یا اس میں کیا یعنی مسئلہ کہاں پر ہے جو میجر ہے کہ ہم نوکری کے جو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہر لحاظ سے. یعنی کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی میڈیا اس کو ایسے پورٹریٹ کرتا ہے کہ نوکری والے خوشحال ہیں اور کاروبار والے نہیں، تو یہ بھی ایک آئرنی ہے، یہ ان کی زیادتی ہے. حالانکہ میڈیا کے اپنے جو ملازمین ہیں اگر ان کو ہی دیکھ لیں تو جو میڈیا مالکان ہیں ان کا آپ دیکھ لیں شہانہ طرز زندگی یا لیوریج یا ان کی جو ورتھ ہے وہ دیکھ لیں، اور جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں وہ دیکھ لیں، تو وہ کمپیریزن تو کوئی بھی نہیں ہے نا. بہرحال ایک پوٹینشیل والا جو آدمی ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، پوٹینشیل کس چیز کا؟ ایک تو اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت، ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. دوسرا اس کے پاس اپنی فیلڈ کا بہت زیادہ علم ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. یعنی ایک آدمی جس کے اندر مستقل مزاجی ہے اور وہ مشکلات کو بیئر کرتا ہوا 1 سال 2 سال اس میں سے نکلتا ہوا آستہ آستہ گرو کرتا ہے، اس آدمی کے لیے لامحالہ بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اور اپنے کام کے اندر وہ لمٹ لیس ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اینڈ کوئی نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے کمائے گا اور وہ کتنا امیر ہو جائے گا. اچھا پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی جو مہنگی ترین نوکری ہے، آپ ان نوکریوں کو چھوڑ دیں کہ جن میں ہم خاص طور پہ 2-4 لوگ جن کو ہم نوازتے ہیں تو سرکار نوازتی ہے تو ان کو 10 لاکھ 15 لاکھ سیلری دے دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ محکموں کی بات کر لیں، 18 گریڈ 20 گریڈ گورنمنٹ کی محکمے کی بات کر لیں تو اس کی کیا ورتھ ہے. یا پرائیویٹ سیکٹر میں آپ بہت اچھی کو ملٹی نیشنل کے CEOs دیکھ لیں، ان کی کیا ورتھ ہے، یا انجینئرز ہیں یا پروڈکشن مینیجرز ہیں مختلف آرگنائزیشن میں، تو ان کی کیا ورتھ ہے. مطلب اگر ایک بندہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 6 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری دے رہا ہے، تو وہ آپ اگر اس کو انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو وہ $2,000 بنتے ہیں، اور $2,000 $2,500 ایوریج ایک بندہ جو ورکر ہے وہ باقی دنیا میں اس کی سیلری ہوتی ہے. خیر وہ تو ایک ڈفرینٹ کمپیریزن ہے. لیکن 6 لاکھ روپے لینے والا جو کوئی امپلائی ہے، اگر وہ یہ انٹرپرینور بنتا ہے تو وہ اس اسٹیج پہ بھی جا سکتا ہے بڑے آرام سے کہ وہ 1 لاکھ روپے پر ڈے کما رہا ہو یا وہ 5 لاکھ روپے پر ڈے بھی کما رہا ہو. تو اس لیے کمپیریزن کوئی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو چوز کرنا ہے، لیکن یہ شرط وہی ہے کہ بندے کے اندر پہلے کیپیبلٹی ہونی چاہیے.
یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہر بندہ اٹھ کے جو ہے کام کرنا شروع کر دے. اس کی بیسک جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو کام اس نے کرنا ہے پہلے اس کا پورا ہوم ورک, اس کا مکمل علم, اس کا مقدور بھر تجربہ, اس کے بعد اس کی جو پرسنالٹی اپنی, جیسے میں نے اس کو کہا کہ اس کے اندر خاص طور پہ مستقل مزاجی, اور یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو وہ اس کے لیے پھر بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ اچھا. اب یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے, سب سے اگلی بات یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ جی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کی طرف جاتے یا اٹریکٹ. جی سر ابھی آپ کی جی سر ابھی آپ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے اور آڈیو بھی آ رہی ہے. تو سر آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو لوگ جن میں خاص طرح کا ایک ٹیمپرامنٹ بھی ہونا ضروری ہے, کنسسٹنسی ان میں ہونی چاہیے, اور اس فیلڈ کا نالج ضروری ہے جو لوگ یہ کام کریں, جو بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر اس کے اوپر مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. ہاں جی, میں یہ بات کر رہا تھا کہ انٹرپرینورشپ کے لیے جو ٹیمپرامنٹ جو سوچ ہے بیسیکلی یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جائیں. اصل میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ کوئی حکمت پر مبنی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ ان میں بھی ایک طرح کا جمود اور تان آسانی کا عنصر پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے, جو نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر جو بچہ آئے وہ ان کو منیمم ایفرٹ کرنی پڑے اور وہ پاس آؤٹ ہو کے چلا جائے, ان کی جان چھوٹ. اسی طرح جو بچے ہیں ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ ایز آف ورک اور تان آسانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا شکار ہے. اور آج کل جیسے سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ٹائم کھا جاتا ہے اور لوگ اس پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور جو کور ہے یعنی کہ جو پرائم ٹائم ایج بچوں کی پڑھنے والی, اس پہ جو ایفرٹ کرنے کا کور ہے, جو لرننگ کا کور, وہ خاص طور پہ جو پریکٹیکل سکلز ہم سیکھ کے آپٹیمائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور جو الٹیمیٹلی ہمیں فیلڈ میں لے جا کے انٹرپرینور بناتے ہیں یا ہمیں ہماری ویلیو ایڈ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ چیزوں کی کمی ہے اداروں کے اندر. نہ بچے سیکھتے ہیں نہ ان کو بتایا جاتا ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں یونیورسٹیز کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے ایک تحریک کی ضرورت ہے. کچھ ادارے ہمارے جیسے لمز وغیرہ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے بھی ہیں کہ جی آپ اپنے کاروبار, جیسے وہاں سے بہت سارے اسٹارٹ اپ شروع ہوئے, اور ہم بھی ایک ایسے اسٹارٹ اپ کرنے والے اچھے لوگوں کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ ہم مل کے کام بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں آئیڈیا پیش کیا, پھر ایفرٹ کی اور کامیاب بھی ہوئی. لیکن باقی جتنے ادارے ہیں ہمارے, یعنی کہ ایک اگر 2 یا مثالیں ہم لے لیں, یو ایم پی کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں یا یہ کام کریں, باقی ہماری جو درجنوں یونیورسٹیز میں ہزاروں طلبہ ہیں وہ صرف روٹین کا کام کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے کورس کو فالو کیا, پیپر دیے, پاس ہوئے اور ڈگری ایک سال کا ٹکڑا لیا اور اس کے بعد پھر نوکری کی تلاش. تو یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ. ہم اس پہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ. ہم مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ کچھ انٹرپرینوریل پروگرام بھی ڈسکس کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم مارکیٹ میں جو جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو باہر سے چیزیں امپورٹ ہو جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہم لوگوں سے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہماری چیزیں ہیں ان کو آپ ڈیولپ کروائیں, اپنے اسٹوڈنٹ ان کو اس پہ کام کروائیں تاکہ وہ لوگ یہ بنانے کے قابل ہو جائیں. تو ان کو پھر ہم انویسٹرز کے ساتھ اٹیچ کر کے تو پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپس کے کلچر ڈیولپ کریں. لیکن یہ ابھی ہماری خواہش اور ہماری ایفرٹ بڑی انیشیل سٹیج پہ ہے, 10 20 50 لوگوں تک ہماری رسائی ہے, لیکن یہ ہزاروں لوگوں تک پہنچنا. اچھا سر, یہ بہت اچھی بات ہے, یعنی کہ ہم آپ ایک وہ جو برج کا رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں, جو یعنی جو انٹرپرینورس ہیں ان کے اور جو انویسٹرز ہیں ان کے درمیان بھی آپ یعنی کوشش کر رہے ہیں اپنے کنٹریبیوٹ کرنے کی. سر ایک چیز جس میں ہمارے ہاں یہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ دن بہ دن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, ہم بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, معاشی یعنی انحطاط کا شکار ہیں, اخلاقی انحطاط کا بھی شکار ہیں اور معاشی انحطاط کا بھی شکار ہیں. تو ہمارے یعنی اس جو پورا ایک مطلب فریم کیا ہوا مطلب انوائرمنٹ ہے ہمارا پاکستان کا اسپیشلی, تو اس انوائرمنٹ میں آپ مطلب ڈو یو تھنک کہ ہمیں یہ لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر بزنس کی طرف آئیں جب ان کے پاس ایک رسک فیکٹر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بجائے ان ممالک کے کہ جہاں پر بزنس کو یا انٹرپرینورس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. سر جی آپ سوال دہرائیں گے, درمیان میں پھر ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا. جی سر, سوال میرا بڑا مختصر ہے کہ یعنی ہمارا جو معاشی صورتحال ہے, اس معاشی صورتحال میں کیا لوگوں کو اتنا بڑا رسک لینا چاہیے کہ وہ اپنی جو جمع پونجی ہے یا جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ اپنی لگی لگائی جاب کو چھوڑ کر جس سے ان کا گھر چل رہا ہے
اس کو چھوڑ کر وہ بزنس کی طرف آ جائیں؟ نہیں سر ایسا نہیں ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جی آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ جاب چھوڑ دیں. یہ سارا چیز جو ہے نا انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیا ہمارے پاس اپارچونیٹیز ہیں بھی کہ نہیں، سب سے پہلے تو یہ بات کرنی چاہیے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی مارکیٹس میں جا کے دیکھیں، آپ کی جو انسانوں سے استعمال میں ہونے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، اس کے علاوہ اور جو پرسنل استعمال کی چیزیں ہیں، اینکیں ہو گئی، موبائل فونز ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ ٹرانسپورٹ پہ چلے جائیں، موٹر سائیکل ہو گئی، گاڑیاں ہو گئیں، پھر آپ گھریلو چیزوں پہ چلے جائیں، پھر آپ انڈسٹریل پروڈکٹ پہ چلے جائیں. جتنی بھی مارکیٹس ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ وہاں جا کے ایک سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% جو مارکیٹ کے اندر چیزیں ہیں وہ باہر کی بنی ہوئی، زیادہ تر ان میں سے چائنا کی بنی ہوئی. اب دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کی ساری مارکیٹیں 80% چیزیں امپورٹڈ سے بنی ہوئی ہیں، اس انوائرمنٹ پہ اگر آپ یہ پوچھیں سوال کہ جی کیا ہمیں اب پاکستان کے اندر اپارچونیٹیز ہے، تو میرا خیال ہے یہ سوال ہی نہیں بنتا. اور پھر جتنی معاشی صورتحال اب ہماری خراب ہے اور ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں امپورٹ کے لیے، اور بڑی انتہائی ضروری چیزیں ہماری امپورٹ نہیں ہو رہی، بہت ساری انڈسٹریز کے بیسک را مٹیریل امپورٹ نہیں ہو رہے، اس کے علاوہ ہماری ضرورت کی بہت ساری چیزیں جن کے ہم عادی ہو چکے تھے وہ باہر سے آتی تھی، وہ امپورٹ نہیں ہو رہی. اس صورتحال میں پاکستان کے اندر کاروبار کرنے کا پوٹینشیل پہلے سے اب تک پوری جو پچھلی ہماری زندگی ہے اس سے سب سے زیادہ. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں. دوسری طرف یعنی کہ جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے اس کی وجہ سے امپورٹڈ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. دونوں فیکٹر کے، ایک تو ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے اور دوسرا ڈالر کا ایکسچینج. دونوں کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت لوکل مینوفیکچرنگ یا چیزیں بنانے کا جو سنہرا ترین دور ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بنائے گا کون؟ یہ سپنا دیکھنے سے تو بنے گی نہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس بیسک نالج ہونا چاہیے. نالج کے بعد آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ یوٹیوب کی فلم دیکھ کے صرف ایک روٹی پکانا چاہیں نا، آٹے کی روٹی جو ہم بچپن سے لے کے اب تک ماں کو بناتا دیکھ رہے ہیں، اگر میں یوٹیوب کی 4 ویڈیو دیکھ کے روٹی پکانا آج شروع کروں مجھے کم از کم 1 مہینہ لگے گا صرف روٹی بنانے. پریکٹیکل علم جو ہوتا ہے، مشق جو ہوتی ہے، اس میں ہنر میں اور نالج میں اتنا فرق ہے. نالج بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ نالج حاصل کریں گے، اس کے بعد آپ پریکٹیکل نالج بھی حاصل کریں گے، اس کے بعد نوکری کرتے ہوئے آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے. اور کاروبار کی جو بیسک سٹیجز ہوتی ہیں اس کو آپ لرن کر کے، اس کو آپ اڈاپٹ کر کے، جب آپ اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب میں اگر نوکری چھوڑتا ہوں تو میں 2-4-6 مہینے میں اسٹیبل ہو جاؤں گا، اس کے بعد آپ نے جاب چھوڑنی. یہ تو نہیں کہ آپ نے جناب سیدھا کنویں میں چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت دی ہے انسان کو، لیکن ان سب کے پیچھے سب سے پہلے آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے کہ جی میں نے کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر آپ نے ساری ایفرٹ جس ترتیب سے میں نے بتائی ہے، سب سے پہلے آپ نے نالج حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پارٹ ٹائم کام شروع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا. جی جناب. جی سر بالکل. اصل میں خود بھی بزنس ہی کرتا ہوں اپنا، اور میں نے ڈگری کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی. تو اللہ نے یعنی وہ کچھ وسائل بھی دیے، اللہ نے کچھ تجربہ بھی ہوا. الحمدللہ میں فیصل آباد میں بیسڈ ہوں، تو یہاں پر الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. اور ایک چیز جس کی مجھے بہت یعنی محسوس ہوتی ہے کہ جو ہماری آئٹمز ہیں وہ 90% آئٹمز امپورٹ کی آئٹمز ہیں. یعنی ہمارا اسپائسز کا اور ڈرائی فروٹ کا کام ہے سارا نا، ہول سیل. تو یعنی وہ اس کے بعد پھر آج میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یار ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $46 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو یار ہمیں یعنی ہم اتنا کچھ منگوا رہے ہیں باہر سے، بجائے اس کے جیسے میں آپ کی تحریریں اور آپ کی، بلکہ بہت سارے دوست جن کو نہیں پتا، سر کی کتاب ہے خوشحالی کی دستک. تو وہ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جو لوگ پڑھنا چاہیں اور کتاب کو خریدنا چاہیں تو میں آپ کو کنیکٹ بھی کرا سکتا ہوں پبلشر کے ساتھ بھی. باقی چیزیں بھی میں ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گا. وہ کتاب بھی آپ کو پڑھنی چاہیے نا، کہ وہ کیا کیا چیزیں اور کون کون سے سٹیپس ہیں، کیسے آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا سر، اس میں آپ کو یعنی ہم تھوڑا سا مطلب سیکنڈ فیز کی طرف آتے ہیں. یہ تو سمجھے انٹروڈکٹری تھا. اب اس فیز کی طرف آتے ہیں جس میں ہم کچھ پریکٹیکل چیزوں کی مطلب کوئی کے بات کر سکیں. کہ جیسے ہمارے یہاں پر لوگ کچھ سوال بھی آ رہے ہیں اور میرے اپنے ذہن میں بھی تھا کہ
کوئی ایسا آئیڈیا، کچھ ایسے آئیڈیاز کہ جن کے ذریعے سے لوگ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ یا بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھ کر، اسپیشلی جو خواتین ہیں، جو ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یونیورسٹیز کے بعد صرف بیچاری یعنی اسکول ٹیچنگ کے، پرائیویٹ ٹیچنگ کے لائق رہ جاتی ہیں، تو ان کے لیے کیا کون سے بزنس ماڈل ہو سکتے ہیں فرینڈ؟ مطلب صرف آپ زیادہ ڈیٹیلز بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی رینڈم آئیڈیاز کہ یار یہ اس مختلف طرح کے کام ہو سکتے ہیں۔ سر جی دیکھیں، ہم بیسیکلی ایمفیسائز کرتے ہیں، جو خوشحال پاکستان ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے اس کو ہم زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان جو ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، تو ایگریکلچر کے اندر ہمارے پاس دو مسائل ہیں بیسک۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جو ییلڈ ہے، جو پوری پیداوار ہے وہ لی نہیں جاتی۔ دوسرا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم دامے در میں کچھ پیدا کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ ابھی آج کل کا موسم ہے، آپ باہر جا کے ریڑھی پہ دیکھیں گے تو آپ کو ریڑھی کے اوپر ٹماٹر جو 30 روپے کلو کا بورڈ لگا ہوا نظر آئے۔ اب ایک بندہ جو ریڑھی کے اوپر 30 روپے بیچ رہا ہے، آپ سوچیں جو کسان ہے اس کے پاس اس کا کیا ریٹ ہوگا؟ 5 روپے کلو ہی ہوگا، ٹرانسپورٹیشن بھی پڑی، 2-3 جگہ کا پروفٹ بھی ریڑھی والے کا۔ اب 5 روپے کلو کسان اس وقت ٹماٹر دینے پہ اگر مجبور ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کی کاسٹ بھی جسٹیفائی نہیں ہو رہی ہوگی، اس کی کاسٹ بھی پوری۔ لیکن وہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، مارکیٹ میں اتنی کھپت نہیں ہے، لہٰذا اس کا پرائس کم ہو گیا۔ اب کیوں ٹماٹر کی لائف صرف ہے 2 دن یا 3 دن، اگر وہ آج نہیں بیچے گا 5 روپے کلو پہ تو وہ تیسرے دن وہ خراب ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی 5 روپے کلو ٹماٹر تم لوگوں کو مت بیچو، تم اس ٹماٹر کو خود پرزرو کرو، اس ٹماٹر کو یا خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لو یا اس کو پروسیس کر کے اس کی پیوری بنا لو۔ جیسے ہی یہ 2 مہینے کا موسم ختم ہو جائے گا، ٹماٹر کی جو پیوری آپ نے 5 روپے کلو کے حساب سے آج کے حساب سے بیچنا ہے، اس کی آپ نے بنائی ہوگی، وہ آپ کی 50 روپے کلو ٹماٹر کے حساب سے پیوری مارکیٹ میں فروخت ہوگی۔ یہ جو 2 مہینے کا گیپ ہے یہ ہر فصل میں ہوتا ہے، یعنی جو بھی فصل بنس میں آئے گی، ابھی ٹماٹر کی آپ کو مثال دی، اب اسٹرابری کا دیکھ لیں، 2 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے 300 روپے کلو بک رہی تھی، اس ٹائم مارکیٹ کے اندر 70 روپے کلو اسٹرابری بک رہی ہے۔ 70 روپے اگر مارکیٹ میں ہے تو کھیت پہ 30 روپے ہوگی لاپ آنا۔ اب جو 30 روپے کلو اسٹرابری بیچ رہا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مت بیچو 30 روپے کلو، اس کو تم پرزرو کرو، اس کے سلائس کاٹو، اس کو سولر ڈی ہائیڈریٹر بناؤ، اس کے اندر اس کو خشک کر لو، اور یہی 30 روپے کلو والی ٹماٹر جو اسٹرابری ہے جب تم خشک کر لو گے تو یہ آف سیزن میں تم 4000 روپے کلو بیچ سکتے ہو۔ یا اس ٹماٹر اس جو اسٹرابری ہے اس کی تم پیوری بنانا سیکھ لو، اس کی پلپ بناؤ، پلپ کو پرزرو کر لو، اس کو پیک کر لو، اور جب یہ اسٹرابری ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس کی جتنے آپ کے جو جیم بنانے والے ہیں، جوسز بنانے والے ہیں، آپ کیک بنانے والے ہیں، یہ سب کی ضرورت سارا سال ہے۔ یہی آپ کی جو 30 روپے کلو والی پیوری ہے یہ آپ 300 روپے پہ اس کو بیچ سکتے ہو۔ اب یہ جو علم ہے کہ جس کے اندر آپ چیزوں کی لائف بڑھا سکتے ہیں، ان کو آپ پرزرو کر کے ان کی ڈی ویلیو بیچنے کی بجائے ان کے اچھے پیسے لے سکتے ہیں، یہ جو ویلیو ایڈیشن کا فن ہے یہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ یہ سیکھ لیں اور اس سے اپنی چیز کو جو ہے مہنگے داموں فروخت کر لیں، اور ساری دنیا یہ کرتی ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر ہم 40% فصل اپنی ضائع کر لیتے ہیں۔ اگر یہی ریشو باقی دنیا کی دیکھیں تو باقی ساری دنیا میں 50% جو فصل ہوتی ہے اس کو پروسیس کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے اور وہ باقی سارا سال استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے کسان غریب ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں اس کو ایڈریس کریں، لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں۔ بک میں بھی ہم نے 30-40 آرٹیکل اس کے اوپر لکھے، اس کے بعد بھی، اور اس کے علاوہ ہم اپنے خوشحال پاکستان مرکز میں اس کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں۔ ہم نے ڈی ہائیڈریشن کی بہت ساری ٹریننگ کرائی ہیں، ہم نے پیوری بنانے کی ٹریننگ، اور آئندہ بھی جاری رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ ویلیو ایڈیشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایکسپورٹ کے بھی مواقع ہیں۔ جب آپ نے محفوظ کر لیا اس کو تو پھر وہ محفوظ کی چونکہ لائف 1 سال ہو گئی تو 1 سال کے اندر آپ اس کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو لامحالہ باہر کی دنیا میں بھی اس کے مواقع ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف فوڈ کے اندر آپ کو میں مین چیزیں بتا دوں کہ آپ کون سے کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈی ہائیڈریشن کر لی، اس کو خشک کر لیا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی پھل ہیں ساری دنیا میں وہ ڈرائی ہوئے فروخت ہوتے ہیں، خاص طور پہ مینگو، $6 ارب کا سالانہ مینگو ڈرائی بکتا ہے، اور اس کے جو مین ایکسپورٹر ہیں وہ ہیں آپ کے فلپین اور تھائی لینڈ۔ اکیلا فلپائن جو ہے وہ $4 ارب کا سالانہ مینگو ڈرائی مینگو فروخت کرتا ہے۔ آپ سوچیں $4 ارب ہماری پاکستان کی جو پوری
जो आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट है वो $2 अरब है, और वो $4 अरब के मैंगो, अगर हम अपने लोगों को मैंगो ड्राई करना सिखा के इनको एक्सपोर्ट पे लगा दें तो हम $2 अरब का मैंगो ही फरोख्त कर लें, तो कुछ ना कुछ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता है ना। इसी तरह मैं जी सब्जियां, जैसे हम कहते हैं यार इसका चार आपने, हम पाकिस्तान में जो चार बनाते हैं तेल वाला वो दुनिया नहीं खाती, दुनिया खाती है सिरके वाला चार। अब सिरके वाले चार की मार्केट ये है कि सिर्फ और सिर्फ यूएई में 200 टन अचार हर महीने जाता है, और वो कहाँ से जाता है? मिस्र से, क्योंकि पाकिस्तानियों को वो चार बनाना नहीं आता, ना इन्होंने कभी सीखा, ना गौर किया, ना उसके अंदर आपने सिरका और नमक डालना, उनको प्रिजर्व कर लेना। उसकी भी हमने यहाँ पे ट्रेनिंग्स कराई, क्लासेस कराई, और उसको भी अगर मैस स्केल पे लोग सीखें करें और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हम 200 टन सिर्फ यूएई में, फिर सऊदी अरबिया, कतर और सारा मिडल ईस्ट पड़ा है जो सारी दुनिया से ये लेते हैं, बल्कि हम यूरोप में भी जा सकते हैं। इसी तरह जी हम आप देखेंगे जी हल्दी है, हल्दी के अंदर उसको जब आप खुश करते हैं, जैसे पाकिस्तान में कन्वेंशन तरीके से उसको ड्राई करते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके अंदर जो करक्यूमिन होता है इंग्रेडिएंट वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान की हल्दी बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट करनी मुश्किल है। पाकिस्तान की लाल मिर्चें जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें जो एफ्लोटॉक्सिन आ जाता है वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहती। तो ये चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं कि आप किस तरह से आप हल्दी को सही तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह आप मिर्चों को सही तरीके से आप उसको ड्राई करके आप बाहर भेज सकते हैं। तो बेसिकली एक हमारा जो कोर्स का सेक्शन है वो ये है कि हम फूड की सारी प्रोडक्ट, सिरका जो मैं आपको बताऊँ, हमने सेब के सिरका तो वो बहुत सारा बनाना सिखाया, पाकिस्तान के अंदर सिरका बना के बेच रही है, इसके अंदर एक्सपोर्ट का बड़ा पोटेंशियल है यूरोप में, अमेरिका में। तो ये अगर हम अच्छी क्वालिटी का बना के बाहर भेजें हम बहुत सारा ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। तो इस सेक्टर को हम, अच्छा फूड के अंदर फिर अगली बात हम ये करें कि टिन फूड जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। यानी पाकिस्तान के अंदर आप एक मिसाल देता हूँ कि जितना भी पाइनएप्पल आप खाते हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारा टिन पैक होकर बाइट से आता है, पाकिस्तान में पाइनएप्पल नहीं होता। अब देखें कि टिन पैक अगर वो ना करें तो उनका जो पाइनएप्पल है उसका क्या हाल हो, वहाँ पे वो वेस्ट करना पड़े उनको, तो या बहुत सस्ते दामों बेचें, वो सस्ते दामों बेचने की बजाय या उसको वेस्ट करने की बजाय उसको टिन पैक करके सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो आप स्कर्दू चले जाएं आपकी 80% खुबानी स्कर्दू में ज़ाया हो जाती है, सारी खुबानी उतारते हैं उसको ढेर लगा देते हैं, जब वो खुबानी ऊपर से गल जाती है ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसकी गुठली तोड़ के उसमें से बादाम निकालते हैं और उसका तेल निकाल के इस्तेमाल करते हैं, सारी खुबानी वेस्ट होती है। 80% वो जो खुबानी है उसको हम प्रॉपर तरीके से अगर ड्राई करना सीखें या उसको हम टिन पैक करें तो टिन पैक करके हम मिडल ईस्ट को, यूरोप को उधर भेजें, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जो है वो 5-10 अरब डॉलर जो है वो टिन फूड से और इस तरह की प्रिजर्व फूड की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोर्सेज हैं वो ये हम करवाते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें टेक्निकल सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 14 फरवरी को ये मई को हम एक कोर्स करवाने लगे हैं खुशहाल पाकिस्तान मरकज में। उसके अंदर जो खाल होती है उसको महफूज करके उससे लेदर बनाना कैसे सिखाते हैं। लोग समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है, हम उसको सिखाएंगे कि ये एक बंदा जो है वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के प्रोसेस से वो खाल को प्रिजर्व करके उसको पूरा जो है वो या उसका वो लेदर बना ले या उसका जायनमाज बना ले या उसको वो डेकोरेशन पीस बना ले या उसको काट के फिर आगे आप वॉलेट बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो ये इसका कोर्स हम करवाने लगे हैं क्योंकि खालें जो है वो 50 रुपये की एक बिक्री होती है ये जो ईद है, तो उसका फ़ायदा नहीं। तो ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि जो मदरसे वाले बच्चे हैं ये अपने कुरान पाक के जो कोर्स करते हैं उसके साथ साथ ये कोर्सेज सीख लें अगर, और वो अपने मदरसों की भी वैल्यू एडिशन करें। जब वो बड़े होकर फील्ड में जाते हैं तो उनके पास एक हुनर हो ताकि वो एक मुस्तकिल उनके लिए ज़रिया रोज़गार बने। तो ये भी हम 14 मई को खुशहाल पाकिस्तान में एक कोर्स करा रहे हैं, इसमें भी जो लोग हिस्सा लेना चाहें वो हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और ये ऐसे ही हम मुख्तलिफ कोर्सेज जो है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल सर, बहुत यानी अच्छे यानी वो ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको सुन के बंदे का दिमाग खुलता है कि यार अच्छा ये काम भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। और मैं खुद पिछले कुछ अर्से से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मतलब सोच रहा हूँ कि यार जिसमें हमें इंपोर्ट कम से कम करना पड़े और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकें, लोकल चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर सकें ना। तो इसमें मेरा ख्याल है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो सीरियस हैं, अपने बिजनेस को करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडियाज़ हुए होंगे। अच्छा सर, हम इसको बस ये नहीं समझे एंड कर दें तो आखिर में सिर्फ हमें ये अगर आप बता सकें कि जो भी बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं वो या जो अपना काम कर रहे हैं
انہیں کون سا ایسا کام ہے جو ان کو کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اپنا بزنس شروع کر سکیں؟ یعنی اگر وہ نوکری بھی کر رہے ہیں ساتھ ایسا کون سا کام کرنا چاہیے، یعنی وہ ویلیو ایڈیشن کے لیے اپنی، جیسے آپ نے کہا آپ کو ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی ہے پریکٹیکل لائف میں، تو وہ کون سا ایسا کام کریں، کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے وہ بچہ وہ نوجوان جو کام کرنا چاہتا ہے، اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے یا بچی ہے، تو وہ کون سے ایسے کام کرے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ویلیو ایڈیشن کر سکے اپنے آپ میں؟ سر جی، سب سے پہلے تو بچے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کام، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آپ نے اپنا کمفرٹ زون جو اس کو بریک کرنا ہے، اس میں سے باہر نکلنا ہے، آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو آپ کی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ نے 2-4 سال یونیورسٹی میں ایجوکیشن لی ہے، سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کام کریں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایسی فیلڈ میں، مثال کے طور پہ جی آپ نے ایجوکیشن میں کر لیا، یا آپ نے صحافت میں کیا، یا آپ نے میڈیا سائنس میں کہا، آپ کہہ رہے ہیں جی اس میں انٹرپرینورشپ نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کوئی ہنر آپ کی فیملی میں ہو جو آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کپڑے کے کام سے ریلیٹڈ ہے، اس فیملی میں ہے، تو وہ کپڑے کا کام جلدی لرن کر لے گا۔ اگر کوئی لیدر کا کر رہا ہے تو وہ جلدی لرن کر لے گا۔ جو کام فیملی بزنس ہے وہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں، وہ سمجھے کہ ہم نے پیدائشی طور پہ سیکھا ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ بعض لوگ، بلکہ بہت سے لوگ، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو فیملی کا کام ہوتا ہے، خاص طور پہ زراعت سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اچھا کام خراب یا اچھا نہیں ہوتا، جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ طریقہ خراب یا اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور آپ کو اللہ نے علم حاصل کرنے کا اگر طریقہ دے دیا ہے، تو آپ اپنے فیملی کے بزنس میں نئی چیزیں ڈال کے اس کو آپ اوجے کمال تک لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے تو یہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی فیملی بزنس ہے تو اس کو آپ پڑھائیں۔ جو لوگ زراعت کا کام کر رہے ہیں، آپ لیٹسٹ ٹیکنیک، آپ نئی فصلیں دیکھیں۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم ماشاءاللہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے کوئی 4-5 سالوں میں 8-10 قسم کے نئے فروٹ پاکستان میں آئے ہیں اور جن کی بڑی ویلیو ہے، یعنی کہ کیوی فروٹ پاکستان میں پیدا ہونا شروع ہوا، ڈریگن فروٹ پاکستان میں پیدا ہونا شروع ہوا، اس طرح بہت سے اور بھی نئے پھل آئے ہیں۔ اب وہ جو نئی فصل پپیتے کی بڑی آپ نے دیکھا وہ آ گئی ہے، رینج آ گئی، اور پپیتا بھی ماشاءاللہ جس نے لگایا ہے وہ بھی بہت اچھے ارننگ کر رہا ہے، ڈریگن فروٹ والے ارننگ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے ایک تو نئی چیزیں جو اگر زراعت میں ہے تو نئی چیزیں میں آ جائیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی فیملی بزنس ہے اس کے اندر نئی چیزیں انڈکٹ کریں، اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ لازمی سیکھیں، کیونکہ یہ ایسا ٹول ہے کہ فیوچر اس کا ہی ہے۔ ابھی آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری 40 سے 50% جو مارکیٹنگ ہے وہ آن لائن کنورٹ ہو گئی پاکستان جیسے میں، اور یہ آگے بڑھنا ہی ہے۔ باہر دنیا میں تو 80% تک چلی گئی۔ آن لائن مارکیٹنگ ساری سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر بیس ہے۔ اس کا بھی ہم ایک کورس کروا رہے ہیں، 8 مئی سے شروع ہو رہا ہے، ہم آن لائن ایک کورس کرا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جو لوگ سیکھنا چاہیں اسٹوڈنٹ بچے، وہ صرف 16 گھنٹے کا کورس ہے، 2 ہفتے میں ہوگا، رات کو کلاسز میں، تو وہ بھی جوائن کر لیں۔ اس میں ہم سکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے فیس بک سے، انسٹاگرام سے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی پروڈکٹ ہو تو آپ مارکیٹنگ کریں۔ کوئی بندہ کچھ بھی بنا رہا ہے، جیسے آپ کا مثالوں کا کاروبار ہے، آپ 2-3 لوگوں کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ والوں کو ساتھ لگا دیتے ہیں، ان سے پرسنٹیج چیک کر دیتے ہیں کہ یار مجھے جتنی سیل دو گے میں اتنے پرسنٹ آپ کا سیل پرائس آپ جو بھی طے کریں گے، لوگوں کو ڈلیوری جانی شروع ہو گئی، ان کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو گیا، آپ کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو گیا، آپ کی سیل بڑھ گئی، آپ کا ریونیو بڑھ گیا۔ تو اس طرح اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو وہ کسی مثال کے طور پہ محلے میں ایک دکان ہے، وہ کپڑا بیچتا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے تو اس کو بھائی دکان تو تمہاری یہ چل رہی ہے، تمہاری جو چیزیں ہیں اس کو میں آن لائن سیل کرتا ہوں۔ آپ اس کی دکان میں سے سوٹ کی تصویریں لے کے ایک پیج بنا لیں، جب آپ کے پاس کسٹمر آئے وہاں سے جا کے وہ سوٹ اٹھائیں اور اس کو بھیج دیں، پیسے اس کا حصہ اس کو دے دیں، اپنا حصہ آپ رکھ لیں۔ تو اس طرح سے بڑے آرام سے ہم اپنے لیے ارننگ جو ہے کم از کم ایک مناسب ارننگ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے اندر کام کرنے کے بے انتہا موقع، اتنا ریچ ملک ہے پاکستان کام کرنے کے لیے، بالکل مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے بچے جو ہیں وہ دماغ استعمال کریں، وہ بالکل ریلیکس ہو کے ورکنگ کریں، کام ڈھونڈیں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت خوشحالی ہوگی، پاکستان کے لیے بھی اور ان لوگوں۔ جی بالکل،
जिस तरह से हमारे लोग जॉब दर जॉब बाहर जा रहे हैं, तो वो मायूस होकर ही यकीनन जा रहे हैं। तो उनके लिए बल्कि एक उम्मीद की किरण है कि यार आप यहाँ पर रहकर अपने मुल्क की भी बेहतरी करें और अपने कारोबार में नहीं, वहाँ पर अगर आप महीने का लाख 2 लाख कमाना चाहते हैं तो वो उससे ज़्यादा पैसे आप यहाँ पर रहकर भी कमा सकते हैं। बस थोड़ी सी सेंस के साथ, जैसे सर ने गाइड किया, काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि जो हमारी आज की गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ नए आइडियाज़ आए होंगे। और मैं मशकूर हूँ सर सलीम इब्न फाजिल साहब का कि वो उन्होंने वक्त दिया, और मुझे अंदाज़ा है इनकी मसरूफियात बहुत होती हैं। और जिस तरह से ये माशाल्लाह पाकिस्तान में बिज़नेस को, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिज़नेस है, जो फूड बेस्ड बिज़नेस है, उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत दे और इनसे अल्लाह ताला मज़ीद काम ले, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। सर आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ी तमाम मेहरबानी जो जी, जितने आपका लोग बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही पॉजिटिव काम के लिए मुझे मौका दिया और लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प की। पॉजिटिव पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है और जनाब इकबाल साहब के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और आपको अल्लाह खुश रखे और इस तरह ही आप पॉजिटिविटी लोगों में जो फैलाते रहें और अपने जी लिए और अपने मुल्क के लिए भलाई का काम करते रहें। सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर आप